कितनी शादियाँ की हैं? शादी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 की हैं। किस तरह मैनेज करते हैं? बेदर साहब कुछ एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दुबई का है, मॉस्को का है, बीजिंग का है, उनको बिजी तरीन एयरपोर्ट कहा जाता है। आप वज़ीर आला के ओहदे पे या बड़े ओहदे पे होते तो आप क्या करते? इंशाअल्लाह ताला मैं उसी तरह करते थे जैसे डॉक्टर मालिक ने किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबुर्ज टीवी के साथ कयूम बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हमने एक समाजी, सियासी और अदबी शख्सियत को यहाँ ज़हमत दी है, मीर अशरफ अली मेंगल साहब, जिनका ताल्लुक़ गुज़दार जालवान से है और ज़्यादातर समाजी कामों पर यकीन रखते हैं, सियासत कम और समाजी खिदमत ज़्यादा कर रहे हैं। आइए हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अशरफ अली मेंगल साहब, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं कि आपने तालीम कहाँ हासिल की और समाजी और सियासी मैदान में कब आए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने अपने गाँव इलाके से, जहाँ खुजदार में रहता हूँ, वहाँ मैंने हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे वहाँ से मैंने 5वीं पास करके फिर गवर्नमेंट मिडल स्कूल कठान में मैंने वहाँ से मैट्रिक करके फिर FEC डिग्री कॉलेज खुजदार, फिर यहाँ से मलूसा यूनिवर्सिटी से मैंने BA किए और सियासत का आगाज़ बचपन से मैंने BSO से किए और फिर वो जब BSO से फारिग होके फिर मैं पार्टियों को ज्वाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह अब भी नेशनल पार्टी का सेक्रेटरी अदब और सकाफत हूँ। अच्छा, BSO में किस ओहदे पर रहे और क्या एक्टिविटीज़ थी? BSO में मैं मुख्तलिफ ओहदों पे हुआ करता था। मैं यूनिट सेक्रेटरी भी रहा हूँ अपने इलाके के और सूबाई ओहदेदार भी रहा हूँ और मेरे जो स्टूडेंट के सियासत के दौर था वो बहुत कम थे और ज़्यादा मैं पार्टियों में तकरीबन मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस पार्टी में रहा है। किस पार्टी में कब ज्वाइन किया? सर मैं तकरीबन 25 साल से, मैं असल में शुरू में हम लोग BNM में थे तो BNP अभी 2 हिस्से में हो गए, BNP आवामी, BNP मेंगल। हम लोग BNP मेंगल में थे, BNP मेंगल 2 हिस्से में तकसीम हो गए तो हम लोग BNP आवामी में चले गए, फिर BNP आवामी 2 हिस्सा हो गए, एक BNP आवामी, फिर PNDP, फिर BNDP और BNM इंज़िमाम करके नेशनल पार्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी खुद तकसीम हो गए। वजह क्या है कि ये तकसीम दर तकसीम होते हैं? सर देखिए, बलूचिस्तान में सबसे बड़ी मसला ये है कि हर एक कहता है कि हमारा 4 इंची का अलग मस्जिद होना चाहिए। अदम बर्दाश्तगी है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं और सबकी प्लेटफार्म एक है, सोच एक है, लेकिन वो ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना का मसला है कि मैं पार्टी का लीडर का बनूं। बिल्कुल आप सही कहा सर। इस तरह तो फिर ये जो लीडर जिसके आप पार्टी में है, ये लीडर आपको कैसे लगा? सर ये लीडर देखिए, ये एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 2 पार्टी हैं, वो जमहूरी तरीके से अपने कायद को, अपने लीडर को चुनाव करते हैं। एक अपना जमात इस्लामी है, दूसरा मैं फ़ख्र से करता हूँ नेशनल पार्टी है। इसमें सिलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन करके आ जाते हैं, यानी मोरूसी सियासत नहीं है। मसलन बाप सरबराह था तो फिर बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई। आप पाकिस्तान के सियासत से आपका नज़र है, आप देखा जाए हमारे जितने भी कौमी पार्टियां हैं, वो दादा था, फिर बेटा हो गया, अभी पोता है। वाहिद पार्टी नेशनल पार्टी, इसके पहले मीर गौस बीजन जो थे, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल हज मरूम साहब थे, फिर मीर हासिल खान बीजन जो आए, फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक। इसमें हम इलेक्शन से, अभी मैं अपने सूबाई ओहदेदार हूँ, यकीन करें मैं इलेक्शन से इस पार्टी को, मैं इस ओहदे पे आया हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सियासत से ज़्यादा सामाजिक काम कर रहे हैं, वजह क्या है? सर देखिए, कुछ ऐसे हैं कि आजकल जो सियासत चल रहा है वो बिल्कुल कमर्शियल है, मैं समझता हूँ। और हम चाहते हो कि हम इस मुल्क में रहते हुए
ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ پارلیمانی سیاست کر کے پارلیمانی سیاست کے تھرو سے اپنے جو حقوق ہے جو بلوچستان کی پسماندگی ہے وہ دور کرے. لیکن بدقسمتی ہے آج کل سیاست کو کمرشل کی طرف لے گئے ہیں اور اس سے کافی سیاسی جو لوگ ہیں وہ مایوسی کی طرف. لیکن اصل سیاست کرنے کا موقع یہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس مایوسی سے نکال کر اور اس کو آپ ترقی طرف لے جائے. تو سیاست ایک عبادت ہے. اگر آپ کوئی سمجھے کہ میں سیاست کرتا ہوں, سیاست ایک عبادت ہے. اور سماجی کام اس لیے میں کر رہا ہوں سر, تقریباً مجھے بہت بچپن میں میرے سماجی کام سے گزرے ہیں. اور ہمارے علاقوں میں جہاں پہ بہت پسماندگی ہے, آج کل جلاون میں سمجھتا ہوں بلکہ بلوچستان میں ہر تیسرے آدمی کو کینسر ہے. وہاں پہ بلوچستان میں کوئی کینسر کے ہاسپٹل نہیں ہے اور لوگ اتنے غریب ہے. یقین کرے کہ جب وہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اس کو ایک پین کلر کے میڈیسن بھی نہیں ملتی ہے. تو ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں اور ایک لوگوں میں اویرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اپنا ایسے موذی مرضوں سے اپنا بچاؤ تدابیر کرے. باقی ہم کوشش کر رہے کہ کسی کی اگر سماجی خدمت ہے ہم لوگ وہ کر رہے تاکہ ایک آدمی جو انسان جو موذی مرض میں مبتلا ہے ان کو ہم لوگ ہائی لائٹ کر کے پوری دنیا میں ان کا جو دکھ تکلیف ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے اور لوگ کافی ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک بھی کراچی کے مختلف ہاسپٹلوں میں میرے مریض زیر علاج ہیں. آج صرف وہ غزدار کے علاقے کی ہیں یا جالوان کے دیگر علاقوں کے بھی, کن علاقوں؟ سر دیکھیں, میں اپنی مدد آپ جہاں تک مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کینسر کے مریض ہے یا اللہ نہ کرے وہ لیور کے اس کے پیوند کاری ہے تو میں اپنی گاڑی میں دور دراز علاقوں میں جاتا ہوں. مجھے 6 گھنٹے لگتا ہے, 5 گھنٹے. پھر میں گاڑی سے وہاں اگر راستہ دشوار راستہ ہو پھر پیدل جا کے اس مریض کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. اپنی مدد آپ, نہ کوئی میرے ساتھ فنڈ ہے نہ کسی سے میں فنڈ مانگتا ہوں. میں اللہ کی رضا کی خاطر جو مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں اس مریض کا جب جا کے اس کا ویڈیو بنا کے اس مریض کی اکاؤنٹ نمبر اور اس کے رابطہ نمبر اس ویڈیو پہ میں شیئر کر کے پھر لوگ خود ان کے ساتھ تعاون کر کے اور وہ جب پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو لوگ آپ کے ساتھ کچھ تعاون کیے, اس کے بعد پھر میرا ایک اللہ کے ساتھ ایک سودا ہے. پھر میں اس کو اپنے سے 4 چیزیں دیتا ہوں. ایک کوشش کرتا ہوں کہ وہ جا کے ہوٹلنگ میں نہیں رہے. کراچی میں میرا چھوٹا گھر ہے, اس گھر میں اپنے اس مریض کو رکھتا ہوں تاکہ ہوٹلنگ کے کرائے سے بچ جائے. دوسرا, اس کو جو میں کھاتا ہوں جو میرے گھر میں اویلیبل ہے کھانا پینا میں اس کو کھانا بھی دیتا ہوں. اور تیسرا یہ کہ میں اس کو ٹیکسی سے بچا کے اپنے گاڑی میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنا ٹائم اس کو دیتا ہوں اور جا کے اس ہاسپٹل میں اس کو داخل کر کے پھر اس کے دوسرے مریض کے پیچھے میں جاتا ہوں. آپ کی اپنی آمدنی؟ سر دیکھیے الحمدللہ میں خود میرے اپنے زمینیں ہیں اور الحمدللہ میں اتنے بڑے میں جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میرے صبح شام ہو. اگر آپ مجھے زیادہ دیں گے تو پھر مجھے اتنا توفیق دے دینا کہ میں غریبوں کے ساتھ مدد کروں. یعنی اسی سے آپ لگے ہوئے؟ بالکل خوش ہوں سر الحمدللہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے صبح سے شام تک, آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ سر الحمدللہ میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے جہاں پہ علاقے میں جاتا ہوں, کوئی سیاسی ہو مسئلہ ہو کوئی سماجی مسئلہ ہو, ویسے اپنے ڈسٹرکٹ خضدار کے آل پارٹی شہری ایکشن کمیٹی کا میں وائس چیئرمین ہوں اور اپنے پارٹی کا صوبائی عہدیدار ہوں. اس کے بعد جو میرے تنظیم ہے میں اس کا بانی ہوں, روشنائی سوشل آرگنائزیشن. بس سجیسٹ کر کے صبح نکلتے ہیں شام تک, جہاں پہ سماجی کام ہو تو سماجی کام کرتے ہیں, جہاں پہ سیاسی مسئلے ہو تو سیاسی کاموں میں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی اگر آ کے مجھے بتائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے میں بیمار ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے
اس کو وہاں پہ اپنے لوکل جو ہمارے ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ خضدار کے وہاں پہ لے جاتا ہوں. اگر نہیں ہو گیا تو پھر اس کو کراچی میں خود لے جاتا ہوں یا اس کو وہاں بھیج کے جب وہاں روانہ کر کے تو وہیں پہ الحمدللہ کچھ ہاسپٹلوں میں میرے دوست ہیں ان کے تھرو سے ان کو داخلہ کر کے اور یہ کام سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں ذاتی زندگی کے حوالے سے کتنی شادیاں کی ہیں؟ شادی الحمدللہ میں نے 4 کی ہیں. 4 کی ہیں. تو آپ کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ 4 شادیاں بھی ہیں، سوشل ورک بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور لوگوں کی خدمت بھی ہے، اور ایک آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں. کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ بیدر صاحب کچھ ایئرپورٹس ہیں جیسے دبئی کا ہے، ماسکو کا ہے، بیجنگ کا ہے، ان کو بزی ترین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے. میں ایک بزی ترین انسان ہوں، بس کوشش کرتا ہوں سب کو ٹائم دیتا ہوں اور الحمدللہ ایسے دن نہیں ہے کہ میرے گھر میں مہمان نہیں ہیں. مہمانوں کو فیس کرتا ہوں، چاہنے والے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، کوئی مریض ہے ان کو بھی ٹائم دیتا ہوں، اور وہ کرنے والے اللہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے یہ کام کے لیے مجھے چنا ہے. اگر اللہ نہ کرے میں کسی اور کام میں انوالو ہوتا تھا تو میں جب بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ مجھ سے یہ کام لیتے ہیں. اور انسان کو میں کہتا ہوں زندہ رہنے کے لیے ایز اے انسانیت کے لیے دوسروں کو خوشیاں دے دے، خوشیاں بانٹے، جہاں تک کوشش کرے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو، ان کے جو کام ہے ان کے ہاتھ بٹھائیں. اچھا یہ بتائیں کہ فیملی اکٹھی ہے یا الگ الگ ہے؟ الحمدللہ سر میرے موجودہ 3 بیوی ہاں ایک ساتھ ایک کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں. اور یقین کرے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں الحمدللہ. اور لوگ دیکھیں جب بھی جدھر شادی غمی ہو تینوں ایک ساتھ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ آپس میں بہن ہیں یا ماں بیٹی ہیں. یہ میرے اللہ پہ کرم ہے اللہ کا میرے کو. یہ گھر کی طرف سے سکون ہے. بالکل لوگ تو ایک بیوی سے تنگ ہے کہ وہ مشکل سے گزارا کرتے، آپ کے تو ماشاءاللہ 4 ہیں. تو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم کس طرح دیتے ہیں ان کو؟ بس الحمدللہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب کو ٹائم دیتے ہیں. کوئی مجھے گھر سے ٹینشن نہیں ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 3 بیویوں سے نوازا ہے. ایک میرے بیوی جو میں نے طلاق دی ہیں، 3 موجود ہیں اور مجھے کوئی گھر سے پریشانی نہیں ہے. اشرف علی صاحب سیاست میں تو آپ ہیں، لیکن اگر آپ پارٹی کے لیڈر ہوتے اور آپ وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ یا بڑے عہدے پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ دیکھا ہوگا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب 2.5 سال چیف منسٹر رہا. میں اس کے فالوور ہوں، اس کے شاگرد ہوں. جیسے ڈاکٹر مالک نے 2.5 سال میں 70 سال میں کسی نے کام نہیں کیا، ڈاکٹر عبدالمالک نے ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو اور ادب کو، کلچر کو پروموٹ کیا. انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح کرتے تھے جیسے ڈاکٹر مالک نے کیے. اس سے پہلے بلوچستان میں ایک بولان میڈیکل کالج ہوا کرتے تھے. ابھی ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کے دور میں 3 میڈیکل کالج، یونیورسٹیوں کے مختلف ان کے شاخیں تھیں، کیمپس بنائے. اور الحمدللہ میں اپنے لیڈر کو فالو کر کے اس طرح جیسے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے کیے میں اس طرح بھی کرتا. بہت بہت شکریہ اشرف علی مینگل صاحب. ناظرین آپ نے میر اشرف علی مینگل صاحب کی باتیں سنی. ماشاءاللہ ایک سماجی، سیاسی اور ایک ایسی شخصیت ہیں کہ میں ان سے متاثر ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ 4 شادیاں کی ہیں، 3 بیویوں کے اکٹھے رکھا ہوا ہے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. صبح سے شام تک مصروف ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں سیاست میں کامیاب ہو جاتا، وزیر اعلیٰ بنتا یا بڑے عہدے پہ ہوتا تو اپنے لیڈر ڈاکٹر مالک بلوچ کی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے اور خاص کر ادب اور ثقافت کے حوالے سے کام کرتا، جو انہوں نے اپنے 2.5 سالہ دور میں ریکارڈ قائم کیا. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.